Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 25 today, we'll complete our discussion on the role of demand forecasting in a supply chain. In your last lecture, you were able to discuss the module about role of forecast as far as the enterprise and the whole supply chain is concerned. You were also able to identify the components and methodologies of demand forecast. Today, we'll cover the important module of forecast demand in a supply chain, given historical data or historical information and making use of the time series methodology. And last but not the least, you would also analyze demand forecasts to estimate the forecast error. And like we always do, whenever we discuss a new concept, a new topic, we take into account the effective working of the supply chain, the coordination, as well as all those possible risks which can actually affect the performance of the supply chain and thus either hurt the supply chain's profitability or create barriers to sustain the profits of a supply chain on a long-term basis. And of course, we also try to identify the problems associated with the concept in practice, and we also mention or take out special reference to the fact that the effect of information systems in general and the supply chain or enterprise resource plan softwares in particular have a particular effect on the performance of the supply chain. And since we are dealing with forecasting today, we would discuss some of the important features associated with the softwares with respect to demand forecasting. If you could recall, in your last lecture, you talked about a situation in the market where the demand was for 1,000 automobiles, and yet you ended up manufacturing 1,200 automobiles, and in the process, you miscommunicated the information to the supplier and requested him to dedicate a supply of 1,400 automobile sub-assemblies or components. In a situation like this, what happens? First and foremost, आपकी जो एक strategic supply chain manager की जो ability है to come up with an effective role of forecasting in your supply chain is being compromised. In other words, your primary assigned task was to give a number, a demand forecast number to the supplier, but you ended up padding it up for the sake of convenience. आपने सोचा कि मैं अपने लिए सहूलत पैदा करूं. अगर 1,000 automobiles की requirement अभी generate हो रही है, there is a possibility that the customer or the market conditions would go into my favor and they may end up asking me for 1,200 automobiles. With the 1,200 automobile projection in mind, I end up communicating to the supplier that I would be requiring the sub-assemblies or components for 1,400 automobiles. So what is happening over here? The padded up information for the sake of convenience is actually causing more harm than good to the entire supply chain. किस तरह से? کہ اگر مینوفیکچرر کو صرف 1,000 آٹوموبیلز بنانی ہوں گی تو اس کی جو ریسورسز ہوں گی وہ 1,000 آٹوموبیلز کے مطابق ایک پلان کے تحت استعمال ہوں گی. اس میں پرائمری سیٹ آف ایکٹیویٹیز ایز ویل ایز سیکنڈری سیٹ آف ایکٹیویٹیز ساری کی ساری 1000 کے بجائے 1000 آٹوموبیل کے بجائے 1,200 آٹوموبیلز کے لیے یوٹیلائز ہونے کے لیے اوور ورکڈ یا اوور برڈن ہو جائیں گی. اب بات یہاں پر مکمل نہیں ہو رہی. ان فیکٹ یو اینڈ اپ کریٹنگ دا سیم پرابلم فار دا سپلائر ایز ویل. اب جو سپلائر ہے وہ 1,000 آٹوموبیلس کے بجائے 1,400 آٹوموبیلس کے سب اسمبلیز اور پارٹس آپ تک پہنچائے گا. So this is a situation where your forecasting technique or your methodology has been compromised. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے ایز ویل ایز دا سپلائر, both of them would face a very stiff challenge.
اور پروفٹیبلٹی یقیناً آپ کی کمپرومائز ہو جائے گی. اور اگر یہی سچویشن آپ دیکھیں آفٹر افیکٹ اس سال کے بعد بھی کیری کرے گی, کس طرح سے, دیٹ یو مے ناٹ بی ایون ایبل ٹو سیل 1000 automobiles ٹو دا کسٹمرس. اور اگر آپ نے بہت محنت کر کے 1000 automobiles واقعی کسٹمر کو سیل کر دیں تو بھی آپ کے پاس انوینٹری رہ جائے گی 200 automobiles کی. اس 200 automobiles کی انوینٹری کو آپ کیا کریں گے, کیونکہ آپ کے پاس تو بیک لاگ آ گیا, اور اس بیک لاگ کی وجہ سے آپ کے اگلے برسوں کی جو پروڈکشن ہوگی وہ بھی کمپرومائز ہو جائے گی. سو دس کانسیپٹ از اگین لیڈنگ یو ٹو اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ وچ از ایگریگیٹ پلاننگ, جو آپ یقیناً اپنے کسی اور ماڈیول میں بہتر طریقے سے ڈسکس بھی کریں گے. بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو پرائم آبجیکٹو تھی فور کاسٹنگ کی وہ میٹ نہیں کی. تو پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آرگنائزیشن کوئی ایسی اپروچ کے ذریعے ڈیمانڈ فور کاسٹنگ کو یا ڈیمانڈ فور کاسٹنگ کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکتی ہے؟ تو جناب جواب اس کا بالکل ہے. دیر آر 6 ڈفرینٹ اسٹیپس انوالوڈ جس کے ذریعے آپ ایک افیکٹو فور کاسٹنگ کو اچیو کر سکتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو انڈرسٹینڈ دی آبجیکٹو آف فور کاسٹنگ. پہلے آپ اپنے آبجیکٹو کو تو آئیڈینٹیفائی کیجیے. اگر آپ کی آرگنائزیشن کا آبجیکٹو آپ کے سپلائر تک بھی کمیونیکیٹ ہو رہا ہے تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں الائنمنٹ ہو گئی آبجیکٹوس کی. ایک الائنمنٹ ایسی ہو گئی کہ وہ اسٹریٹجک الائنس یا پارٹنرشپ جو تھی وہ اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹوس کو بھی فلفل کر سکتی ہے. نمبر 2, یو نیڈ ٹو انٹیگریٹ دا ڈیمانڈ پلاننگ اینڈ فور کاسٹنگ تھرو آؤٹ دی سپلائی چین. جیسے میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اگر مس کمیونیکیشن کی, مارکیٹ سے جو انفارمیشن آئی 1000 آٹوموبائلس کی اور آپ کی مارکیٹنگ سائٹ تک وہ بات پہنچی, تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے پاس ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیٹیٹرز جب زیادہ آٹوموبائلس سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آٹوموبائلس نہیں ہوتی. تو لیٹس گو اینڈ ریکویسٹ دا سینئر مینجمنٹ تھرو دا پروسیس جو بھی آپ کا پلاننگ کا ہے کہ ہمیں 1200 گاڑیوں کی ڈیمانڈ فیس کر رہے ہیں ہم. سو وی شوڈ بی ایبل ٹو میک اے سیل آف 1200 آٹوموبائلس, اور ہم 1200 آٹوموبائلس اپنے آپریشنز یا پروڈکشن سائٹ سے بنوائیں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ جو مارکیٹ سے جنریٹ ہوئی تھی 1000 آٹوموبائلس کی, اگر وہ آپ اسی ڈیٹا شیئرنگ انفارمیشن شیئرنگ کے ذریعے یا کسی ایسے اچھے سافٹ ویئر جس کو ہم ERP یا سپلائی چین مینجمنٹ کا سافٹ ویئر کا نام دیتے ہیں, اس کے ذریعے اپنے آپ تمام انٹرفیسز کو یوٹیلائز کرا دیتے, تو وہ جو انٹیگریٹڈ ڈیمانڈ پلاننگ اور فورکاسٹنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم نہ آتی. You need to identify the major factors that influence the demand forecast. Like it could be کہ آپ کی آٹوموبائل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس وقت سے ایک دم سے انکریز ہو گئی یا آن دا ہائر سائڈ آ گئی کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز تھے either they went out of business or they decided to introduce a new model. وہ نیو ماڈل جو تھا اس کی پرفارمنس جو تھی وہ کویشچن مارک کے طور پہ اپیئر ہوئی, اور جو کسٹمرز تھے they showed a more favorable response or a more favorable demand for your product. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. Similarly, you should be able to identify the appropriate level of aggregation when you are forecasting for your product. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ 1000 آٹوموبائلس کی بات کر رہے ہیں تو 1000 آٹوموبائلس میں آپ نے کہا کہ جناب میرے پاس 1200 cc کی آٹوموبائلس ہونی چاہیے ود اسٹینڈرڈ فیچرس. آپ نے اس میں ڈس ایگریگیشن نہیں کی کہ مجھے کس کلر میں کتنی کوانٹٹی چاہیے. آپ نے کہا کہ یہ ہم بعد میں اپنے ماسٹر پروڈکشن پلان کے وقت ڈیسائیڈ کر لیں گے, بٹ فار دا ٹائم بینگ وی آر انٹرسٹڈ ان 1000 آٹوموبائلس. تو وہ 1000 آٹوموبائلس میں جو بھی اسٹینڈرڈ پیکیجز ہیں یا اسٹینڈرڈ کمپوننٹس ہیں یا سب اسمبلیز ہیں وہ آپ اپنے سپلائر سے حاصل کر سکتے ہیں. پھر the fifth important step is you should establish the performance and the error measures for the forecast. اگر آپ ان 5 فیکٹرز کو نظر انداز کریں گے تو you will end up paying a very heavy price. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ if you do not have the understanding of the objective of forecasting, what will happen? First and foremost being
that your decision making process would become erroneous. ایسے غلط ڈیسیجنس کی وجہ سے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پروڈکشن فیسلٹی، اپنی اسٹوریج فیسلٹی اور اینڈ ریزلٹ کے طور پہ ایک ہائر انوینٹری کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر جو اگر نہیں ہوگی تو پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کرے گی، یا ان دا لانگ رن ایک بیک لاگ کو فیس کر رہی ہوگی، اور اس بیک لاگ کی وجہ سے آپ کی جو پروفٹس ہوں گی وہ نیچے کی طرف چلے جائیں گے. تو اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں چاہیے جس میں ایک سپلائی چین مینیجر یا سپلائی چین اینالسٹ یہ کہے کہ جناب 1000 آٹو موبیلس کی ریکوائرمنٹ اگر آٹو موبیل مارکیٹ سے ہماری طرف آئی ہے تو وی شوڈ پلان فار 1200 آٹو موبیلس. کیونکہ اس قسم کی جو آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے یا اس قسم کی جو انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے وہ تمام کی تمام سٹیجز آف دا سپلائی چین کے اوپر مس ریپرزینٹ ہو کر، مس کمیونیکیٹ ہو کر، ایسکلیٹ ہو کر اپ اسٹریم تک پہنچتی ہیں. جیسے میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا اور آپ نے اس چیز کو اپنے ڈسکشن اور اپنے ایکسپیرئنس میں بھی دیکھا دیٹ ایز یو آر موونگ along دا سپلائی چین، یا جب پروڈکٹ ڈلیوری سپلائی چین کے along ہو رہی ہوتی ہے اسی کے پیرالل میں اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ انفارمیشن کو بھی موو ہوتا ہوا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یا انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے اپ اسٹریم میں ان دا فارم آف اے فیڈ بیک. واٹ ہیپنس ناؤ کہ اگر آپ کسٹمر سے جتنا دور ہوں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن کم ہوگی، بٹ ود دی اویلیبلٹی آف انٹیگریٹڈ ڈیٹا بیسز دس از نو لانگر دا سچویشن. رادر the same information, the same consistent information is available to the entire supply chain. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کو ایز اے سپلائی چین مینیجر سمجھیے اور آپ اپنی سینئر مینجمنٹ کو بتائیے دیٹ وی نیڈ ٹو انٹیگریٹ ڈیمانڈ پلاننگ اینڈ فورکاسٹنگ تھرو آؤٹ دا سپلائی چین وچ انسیڈنٹلی از یور سیکنڈ اسٹیپ. اور اس میں صرف بات ہم سیلز کی نہیں کرتے، ہم اس میں کیپیسٹی پلاننگ کی بھی بات کرتے ہیں، ہم اس میں پروڈکشن پلاننگ کی بھی بات کرتے ہیں، ہم اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو پروکیورمنٹ یا پرچیزنگ کی بھی بات کرتے ہیں. تو یو کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی دا امپورٹنٹ لنکیجز. اگر یہ امپورٹنٹ لنکیجز آپ کو صرف پرائمری سیٹ آف ایکٹیویٹیز تک محدود کر رہے ہوں تو بھی آپ کی سپلائی چین آگے چل کے اپنی پرفارمنس اور اپنی پروفٹیبلٹی کو پازیٹیو مینر کے بجائے نیگیٹو مینر میں افیکٹ کرے گی. سو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی ہاؤ a demand forecast value would have an impact on my primary as well as secondary set of activities, and how this information is being communicated to the supplier. Kyunki supplier at the end of the day faces the maximum risk کہ اگر آپ نے ایک غلط انفارمیشن اپنے سپلائر تک پہنچا دی، وہ سپلائر بے شک وہ چیز آپ تک نہ بھی پہنچائے تو وہ اپنی جو کیپیبلٹی آپ کو فیوچر کے لیے وہ جو ڈیمانڈ فورکاسٹ کے مطابق آپ کو سب اسمبلیز یا کمپوننٹس دے سکتا ہے وہ کمپرومائز کر بیٹھے گا. تو ان دا لانگ رن آپ کی اپنی سپلائی چین جو ہوگی وہ سفر کرے گی. سو دا آئیڈیا ناؤ از دیٹ ہاؤ کین یو اکمپلش دی انٹیگریشن. انٹیگریشن کو آپ اچیو کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کراس فنکشنل ٹیمز کے استعمال کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. کراس فنکشنل ٹیمز کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایسی ٹیم بنائیے جس میں پرائمری ایکٹیویٹیز اور سیکنڈری ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سپلائر کے ساتھ انٹرفیس کرنے والے لوگ اور جو کسٹمر کے ساتھ انٹرفیس کرنے والے لوگ ہیں وہ ان ٹیمز کے ممبر ہوں. اینڈ دے شوڈ کم اپ ود دا آئیڈیا دیٹ اوکے دیر وڈ بی ریزنز بہائنڈ آر فیلئر as far as our demand forecast for last year or last time period was concerned, اور ہم اس کو فلفل نہیں کر سکے. تو وہ جب آپ بیٹھ کر برین اسٹارمنگ کرتے ہیں تو آپ کی تھرڈ اسٹیپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہونا شروع ہو جاتی ہے، which is to understand and identify the customer requirements. کیونکہ اگر آپ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو ہی نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے تو آپ اپنی سپلائی چین کے ساتھ ساتھ اپنی organization as well as the profitability of the supplier itself اس کو بھی ہرٹ کرتے ہیں. like
We discussed in some earlier lectures and in a different module that when you are dealing with the automobile manufacturers, we've got a very classical example from our own Pakistani context that the automobiles that were being manufactured in Japan had a very high quality perception in the minds of the Pakistani customer. وہی آٹوموبائل مینوفیکچرر جب پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے سوچا کہ میں پاکستانی انوائرمنٹ میں پاکستانی کسٹمر کو ایسی آٹو موبائل پیش کر سکتا ہوں جس میں جو انجن ہے وہ پرانے ماڈلس کا انجن ہے. اور یہاں پہ جو کسٹمرز ہیں ان کی کیونکہ نالج اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہے, وہ شاید اس پروڈکٹ کو اور اس آٹو موبائل کو کسی ریزسٹنس کے بغیر ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن ان کے لیے یہ ایک تلخ تجربہ ثابت ہوا اور ان کی جو آٹو موبائلس تھی اس کی سیل انیشلی بے شک اوپر گئی لیکن پھر ریپڈلی ایسے ڈکلائن ہوئی کیونکہ دا مارکیٹ فیڈ بیک واز دیٹ دا انجن واز ہیونگ پور پرفارمنس. یہاں پہ 16 ویلو انجن کی بات ہوتی رہی ہو, وہاں پہ ایک دم سے آپ 12 ویلو انجن کی بات کریں تو لوگ آپ کی پروڈکٹ کو کوشچن مارک کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے انہی کے کمپیٹیٹرز جاپان سے تشریف لاتے ہیں, وہ بھی پاکستان میں آٹو موبائل کو پریزنٹ کرتے ہیں کسٹمر میں. اگین مارکیٹنگ ریسرچ یا ڈیمانڈ فورکاسٹ کو وہ جو بھی اس کی ٹیکنیکس تھیں وہ فیلئر کے طور پہ مارکیٹ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ دیٹ انسٹیڈ آف دی فل اسٹریٹجی دے کیم آؤٹ ود دا آئیڈیا آف پش اسٹریٹجی کہ ہم جو آٹو موبائل بنا لیتے ہیں اس کو ہم مارکیٹ میں پریزنٹ کر دیتے ہیں اینڈ ود آر برانڈ نیم دا کسٹمر وڈ بی مور دین ہیپی ٹو بائی اٹ. اور ہوتا کیا, سم آف دا کسٹمر سیگمنٹیشن مارکیٹ کو جو آپ نے سیگمنٹ کیا ہوا ہے وہاں سے ایکسیپٹنس آئی بٹ اٹ واز سو اسمال کہ ایونچولی دے ڈیسائیڈیڈ دیٹ وی نیڈ ٹو ریوزٹ. اور ریوزٹ کیا کیا انہوں نے, پھر اپنی آٹو موبائل کی جو بھی مارکیٹنگ ریسرچ کی ٹیم تھی اسے ریویمپ کیا, ان کے لیے نئی اسٹریٹجیز اور نئی میتھڈالوجیز دیکھنے کے لیے جب تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ کے پاس گئے تو دے سجیسٹڈ دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو اینی ایکسپرٹیز ایز فار ایز دا پاکستانی مارکیٹ از کنسرنڈ. سو دے اینڈیڈ اپ یوزنگ اے مور افیکٹو اینڈ سمپلیفائڈ اپروچ وچ واز کہ ان لوگوں نے پاکستانی مارکیٹنگ مینیجرس کے اوپر زیادہ اس رسپانسبلٹی کو ٹرانسفر کیا اینڈ دے ور ایبل ٹو فلفل دیٹ ریکوائرمنٹس. اور ہوا کیا, وہ آٹو موبائل جو تھی وہ ایک انڈیوس ڈیمانڈ کی اسٹریٹجی کے بعد مارکیٹ میں دوبارہ پریزنٹ کی گئی اور مارکیٹ نے اسے بہت فیوریبل کنڈیشن میں نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ وہ آٹو موبائل مینوفیکچرر پروفیٹیبلٹی کی طرف چلا گیا اور اس کی جو ساری سپلائی چین اس وقت تک کوشچن مارک کے طور پہ آپریٹ کر رہی تھی, اٹ اسٹارٹیڈ اچیونگ پروفٹس اینڈ ٹو دس ڈے they have been able to sustain that profits. Step number 4 talks about the major factors that influence the demand forecast. اب وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو آپ اگر نظر انداز کریں تو آپ کی فورکاسٹنگ کی ٹیکنیک ہی صرف فلاڈ نہیں ہوگی بلکہ آپ کی فورکاسٹنگ کی میتھڈالوجی کی وجہ سے سپلائی چین کی پرفارمنس اور پروفیٹیبلٹی بھی کمپرومائز ہو جائے گی. اور ساتھ میں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو آپ استعمال کریں یا اڈاپٹ کریں تو آپ کی جو ڈیمانڈ فورکاسٹ ہے وہ آپ کی کمپنی کی سپلائی چین کی پرفارمنس کو بہتر بھی کر سکتی ہے اور آپ کی پروفٹس کو انکریز بھی کر سکتی ہے. تو وہ کون کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ ڈیمانڈ, سپلائی, پروڈکٹ ریلیٹڈ وہ سارے فیچرز جو آپ کی مارکیٹنگ سائڈ سے آپ کے کسٹمرز کو کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. اگر یہ اسٹیپ یا یہ ایکٹیویٹی ایبسنٹ ہے یا فریگمنٹڈ یا بروکن طریقے سے پریزنٹ کی جا رہی ہے یا کمزور طریقے سے کسٹمر تک پہنچائی جا رہی ہے تو وہ کبھی بھی پراپر ایسٹیمیٹس نہیں جنریٹ کر سکتے اور جس کی وجہ سے آپ کی جو فورکاسٹنگ کی ایبلٹی ہے کہ وہ پراپر ڈیمانڈ فورکاسٹ کو شیئر کر سکے وہ پاسبل نہیں ہے. اس میں ڈیمانڈ سائڈ کے اوپر بھی کچھ ایلیمنٹس یا فیکٹرز یا کریکٹرسٹکس یا امپورٹنٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں اور سپلائی سائڈ کے اوپر بھی. جب سپلائی سائڈ کی بات ہوگی تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس لیڈ ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت کرٹیکل فیکٹر بن جاتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. If your supply chain is not agile, if your supply chain is not responsive,
or is not able to display the effective responsiveness, you would eventually lose out to your competitors. اور یہ بھی ذہن میں یاد رکھیے کہ بے شک آپ کی ایبلٹی تو ہے، لیکن آپ کے پاس جو فورکاسٹ کی ویلیو ہے وہی انیکوریٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ کسٹمر تک اس وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا ہے کیونکہ آپ کا کسٹمر جو تھا اس کو کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ ہم ڈلیوری کر دیں گے 1 مہینے کے بعد، جبکہ آپ 3 سے 4 مہینے کے بعد ڈلیوری رکھنے کی یا ڈلیوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سو ان اے سچویشن لائک دس یور فورکاسٹنگ اگین وڈ بی اے فیلئر. آپ یہ بھی ذہن میں یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ اپنے پروڈکٹ کی سیل کرتے ہیں یا ہسٹوریکل ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی اس انفارمیشن کو ایک یونٹ تک یا ایک یونٹ سے دوسرے یونٹ تک پہنچانے میں مذائقہ یا کوئی لیک آف پلاننگ یا لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے شیئرنگ کو بیریئر کے طور پہ نہیں رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جب آپ ڈیمانڈ فورکاسٹنگ کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے انفارمیشن اپنے جو اپ اسٹریم پہ اپنی ہی آرگنائزیشن کے مینیجرز ہیں ان کو پراپر نہیں دینی، تو واٹ ول ہیپن؟ اٹ ول ہارم دی آرگنائزیشنز لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی. یہاں یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجیے دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود یور ڈیمانڈ فورکاسٹنگ یا افیکٹو ڈیمانڈ فورکاسٹنگ، آپ کو جو پروڈکٹ کی ویریشن یا پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی انوویشن آپ اپنے کسٹمر تک پہنچا رہے ہیں اس کی انفارمیشن ہر لحاظ سے آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، سو دیٹ یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیمانڈ ایسوسیٹڈ ود ایچ پروڈکٹ اور ایچ پروڈکٹ ویریشن. اور اس میں یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجیے دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود یور ڈیمانڈ فورکاسٹنگ، all those products that complement and supplement each other، ان کی ڈیمانڈ فورکاسٹ آپ نے ایگریگیٹ لیول پہ کرنی ہے. اگر آپ ایگریگیٹ لیول پہ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کچھ پرابلمس بھی آ سکتی ہیں. سملرلی the fifth important step is to determine the appropriate demand forecasting technique. اب کون کون سی ڈیمانڈ فورکاسٹنگ ٹیکنیکس آپ کے پاس اویلیبل ہیں؟ یو ویری ویل اویئر آف دیٹ کہ آپ کے پاس کوالٹیٹیو ٹیکنیکس بھی ہیں، کوانٹیٹیو ٹیکنیکس بھی ہیں. کوانٹیٹیو ٹیکنیکس میں آپ ٹائم سیریز کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا آپ کازل ٹیکنیک کو فالو کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں سیمولیشن کرنا چاہتا ہوں. واٹ ایور مے بی دی آبجیکٹو بہائنڈ دیٹ ڈپینڈنگ اپان دی اویلیبل انفارمیشن ایز ویل ایز دا ٹائم اویلیبل فار یور ڈیسیژن، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. یہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو اچھی آرگنائزیشنل پریکٹسز ہیں اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ڈائمینشن آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ٹیکنیک استعمال کریں. لائک اگر کازل ٹیکنیک ہے تو کازل ٹیکنیک کس فیکٹر کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ڈیمانڈ فورکاسٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ، ادروائز واٹ ول ہیپن؟ یور ڈیمانڈ فورکاسٹنگ ٹیکنیک وڈ فیل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ایگزیکٹ سچویشن، اور پھر آپ کی ساری کی ساری جو سپلائی چین کی پرفارمنس ہے وہ کوشچن مارک بن کے پروفیٹیبلٹی کو وائپ آؤٹ کر دے گی. The sixth and most important step would be to establish performance and error measures for the forecast. یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے that companies at least establish clear objectives. اگر سینئر مینجمنٹ کلیئر آبجیکٹیوز اسٹیبلش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو وہ کسی بھی تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ کو ہائر کر سکتی ہے. عام طور پہ ریزسٹنس اس وجہ سے آتی ہے that we may end up losing our proprietary informational objectives to our competitors. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو. You can actually have a lot of foolproof strategies working for you in this regard. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ کی فورکاسٹ ریلائبل، ایکوریٹ یا ٹائملی نہیں ہے یا اسمارٹ آبجیکٹیوز کے بغیر چل رہی ہیں تو پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے جو آبجیکٹیوز دیکھ رہے تھے ان آبجیکٹیوز کو آپ اچیو ہی نہیں کر سکتے. Now we'll start another important concept which is the time series forecasting method.
ٹائم سیریز فورکاسٹنگ میتھڈز میں آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے دیٹ دیر وڈ بی a lot of formulas which you have already been using in your day-to-day routine activities. اور شاید آپ کی جو اسکل لیول ہے یا شاید آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ اس فنڈامنٹل انفارمیشن جو آپ کے ساتھ اب شیئر کی جا رہی ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ کر چکی ہو، اور شاید آپ ہمیں بہتر طریقے سے اس کو گائیڈ بھی کر سکتے ہوں. تو اس میں آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے دیٹ دا فرسٹ اینڈ فار موسٹ از دیٹ آپ کو سسٹمیٹک کمپوننٹ اور رینڈم کمپوننٹ کا پتہ ہو. آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ جب کبھی آپ سپلائی چین میں اپنے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے لیول، ٹرینڈ یا سیزنالٹی فیکٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر آپ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے دیٹ دیر آر 3 ویریشنز ایسوسیٹیڈ ود دا سیم ماڈل: ملٹیپلیکیٹو، ایڈیٹو اینڈ مکسڈ. ملٹیپلیکیٹو وڈ آلویز ہیو دا سیم کانسیپٹ، دیٹ از کہ آپ نے کہا کہ میرا جو سسٹمیٹک کمپوننٹ ہے اٹ وڈ ہیو اور اٹ وڈ بی ایکول ٹو لیول ٹائمس ٹرینڈ ٹائمس دا سیزن فیکٹر. دی ایڈیٹو پارٹ وڈ بی، ایڈیٹو type of equation would be that the systematic components equals to level plus trend plus seasonal factor. So the mixed equation is systematic component S equals level plus trend times the season factor. یہاں یہ بھی بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ the specific form of the systematic component applicable to a given forecast depends on the nature of the demand. اور کمپنیز عام طور پہ اسٹیٹک اور اڈیپٹیو فورکاسٹنگ میتھڈس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے rather there is a strong possibility that in your organization where you are working as a marketing manager or an operations manager or a supply chain manager, the organization has developed its own static as well as adaptive forecasting methods. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. It has been سچویشن جو شاید پاکستانی کانٹیکس میں بھی پچھلے کوئی 30-35 سالوں میں بہت پرو ایکٹیولی اور ریلیجسلی فالو کی جا رہی ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ وین یو آر ڈیلنگ ود یور فورکاسٹنگ اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایسی ٹیکنیک استعمال کروں گا جس میں میں ہسٹوریکل ڈیٹا کو استعمال کروں گا، تو یو آر ایکچولی ریفلیکٹنگ آن دا آئیڈیا دیٹ یو آر گوئنگ ٹو میک یوز آف دا ٹائم سیریز میتھڈالوجی. ٹائم سیریز میتھڈالوجی میں ہم 2 کیٹیگریز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں: اسٹیٹک میتھڈ اور اڈیپٹیو میتھڈ. ان اسٹیٹک میتھڈس یو آر ایکچولی ڈیلنگ ود دا ایسٹیمیٹس آف پیرامیٹرس اینڈ ڈیمانڈ پیٹرنز آر ناٹ اپڈیٹڈ ایز نیو ڈیمانڈ از آبزروڈ. یعنی آپ اسٹیٹک یا ایک دفعہ آپ فکس کر دیتے ہیں اور ویلیو کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹک ہی رہے گی. اور اسٹیٹک ٹیکنیکس یا اسٹیٹک میتھڈس جو عام طور پہ آرگنائزیشنز بہت زیادہ پاپولر طریقے سے فالو کرتی چلی آ رہی ہیں، وہ ریگریشن کے میتھڈز ہیں، یہ ریگریشن ٹیکنیکس ہیں. یہ ریگریشن ٹیکنیکس یا ریگریشن میتھڈز آپ شاید اپنی دوسری کلاسز میں پہلے سے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں آپ جو ریلیشن شپ بناتے ہیں وہ بٹوین دا پریڈکٹر اینڈ دا پریڈکٹڈ ویریبل کی بناتے ہیں. ان اڈیپٹیو میتھڈس دی ایسٹیمیٹس انکلوڈ موونگ ایوریجز، دی سمپل ایکسپوننٹ اسموتھنگ، ہولٹس ماڈل ایز ویل ایز ونٹرز ماڈل. اب یہ بھی میرے خیال سے ٹیکنیکس آپ کافی حد تک اپنی نہ صرف آرگنائزیشنز میں استعمال کر رہے ہیں بلکہ آپ کی اپنی جو ورچوئل یونیورسٹی کلاسز ہیں اس میں یہ ڈسکس ہو چکی ہیں. بٹ اگین سنس وی آر ڈیلنگ اٹ ایز این انڈیپینڈنٹ ماڈیول، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ ساری کی ساری انفارمیشن کو ریلیونٹ طریقے سے گیدر کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں بھی اور آپ کے جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہیں اس میں کچھ ایکسل کے ماڈل ضرور شامل کیے گئے ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو نہ صرف گائیڈ کروا رہے ہیں بلکہ آپ کو پریکٹس بھی کرا رہے ہیں. اس کے ذریعے آپ اپنی ان اسکلس کو مزید بہتر طریقے سے امپروو کر کے اپنی آرگنائزیشن کے لیے اور اپنی پروفیشنل اور پرسنل گروتھ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سو وین یو آر ڈیلنگ ود یور اڈیپٹیو میتھڈس، اس میں آپ موونگ ایوریجز اور سمپل ایکسپونینشیل اسموتھنگ دونوں کو بہتر سمجھتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ دا ڈیمانڈ ڈسپلیز نو ٹرینڈ اور سیزنالٹی. سملرلی ہولٹس ماڈل از بینگ کنسیڈرڈ دا بیسٹ آپشن when demand displays a trend but
no seasonality. And similarly, your best strategy would be to make use of Winter's model when demand displays both trend and seasonality. تو اب آپ نے دیکھا کہ جب آپ اسٹیٹک میتھڈس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو ایک فیئر ایسٹیمیٹ ہونا چاہیے لیول کا بھی, ٹرینڈ کا بھی, اور سیزنالٹی کا بھی. بٹ مائنڈ یو, وی آر اونلی ریفرنگ ٹو دا سسٹمیٹک کمپوننٹ, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا رینڈم کمپوننٹ, کیونکہ ہماری ایک عادت ہوتی ہے دیٹ وی ٹینڈ ٹو جنرلائز تھنگس اینڈ وی ٹینڈ ٹو مرج دا رینڈم کمپوننٹ ود دی سسٹمیٹک کمپوننٹ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ساری کی ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے, جو ڈیمانڈ فور کاسٹنگ کی ویلیو ہوتی ہے, وہ غلط پریزنٹ کر کے اپنی ساری کی ساری جو سپلائی چین کی کرائٹیریا کی پرفارمنس ہے اس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. اینڈ ایز اے ریزلٹ آر پروفیٹیبلٹی از ناٹ واٹ وی ور پلاننگ. ہمارے جو پلانڈ ریزلٹس ہیں وہ ہمارے ایکچوئل ریزلٹس کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے. تو ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں بٹھانا بھی چاہیے اور استعمال بھی کرنا چاہیے, سو دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور ڈیمانڈ فور کاسٹ یو شوڈ ناٹ اگنور دی ٹرینڈ لیول اور دا سیزنالٹی کمپوننٹ, کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو اگنور کریں گے تو پرابلم آ سکتی ہے. موسٹ آف دا ٹائم ان پاکستان وین یو آر ڈیلنگ ود سپلائی چین وی ٹینڈ ٹو اگنور دا موسٹ امپورٹنٹ سپلائی چینز آف آر ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز. ہم فوڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی سپلائی چینز ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں, اور ہم زیادہ تر اپنا فوکس صرف اور صرف انرجی سائڈ پہ جو سپلائی چینز ہیں ان کی طرف رکھ لیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اویلیبلٹی آف آئل, گیس یا سی این جی ہے یا نہیں ہے. اور سچ پوچھیے تو یہ سپلائی چین کو ہم نظر انداز کرتے ہی اس وجہ سے بیکاز وی ٹینڈ ٹو اگنور دا آئیڈیا کہ اگر آپ شوگر استعمال کرتے ہیں یا سالٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ کہاں سے آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, کہاں اس کی پروسیسنگ ہو رہی ہے, اور اس کے بائی پروڈکٹس کے طور پہ آپ کون سے یوزیبل پروڈکٹس یا یوزیبل انرجی سورسز کے طور پہ اپنی ریکوائرمنٹس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو ہم ایک سمپل سا فورکاسٹنگ میتھڈ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک سالٹ کا ایگزامپل لینا چاہ رہے ہیں. آپ چاہیں تو شوگر انڈسٹری سے ریلیٹڈ بھی اپنے ایکسرسائز کے طور پہ یہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اینڈ ان فیکٹ ان یور ہینڈ آؤٹ دیر از اسٹیپ بائی اسٹیپ ہنٹ دے کے آپ کو کچھ لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے جایا گیا ہے, آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اینڈ ہوپ فلی یور results would not be different than what it has been suggested in your handout. تو خیر جب آپ static methods کی بات کریں گے, first and foremost you should be able to identify the relationship between the forecasted and the demand or the actual demand of a variable of interest جس کی آپ ڈیمانڈ فورکاسٹ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم نے کیونکہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کھوڑا سے سالٹ نکالنا چاہتے ہیں, اور ایسا سالٹ جو انڈسٹریل یوز کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک یا کنزیومر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہو, میڈیکل پرپزز کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہو, اور کہیں پہ کیمیکل پروسیسنگ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈسٹریل یوز کے علاوہ کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر ناردرن ایریاز میں جہاں پہ برف باری اتنی ہوتی ہے کہ اس برف باری کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ روک تو نہیں سکتے, لیکن جو برف گر کے جمع ہو جاتی ہے اس برف کو پگھلانے کے لیے آپ نمک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. سو دیر آر لائک پلینٹی آف ایپلیکیشنز ایسوسیٹیڈ ود دس سالٹ. تو ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ڈیمانڈ فورکاسٹنگ ود رسپیکٹ ٹو اسٹیٹک میتھڈس ہم کہتے ہیں کہ جی دیر از اے ریلیشن شپ اینڈ دا ریلیشن شپ از represented in the form of an equation, which is that the forecast in period T for demand in period T plus L is given as F subscript T plus L. آپ کے سامنے ایک equation لکھی جا رہی ہے, FT plus L equals the product of a term within brackets times the systematic or seasonal factor T plus L. اگر آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ L is the estimate of level at T equals 0,
capital T is the estimate of trend, S subscript T is the estimate of seasonal factor for period T, and D subscript T is the actual demand observed in period T. Then forecast FT or F subscript T is the forecast of demand for period T, dependent upon the relationship between your systematic component, which is, we are using a mixed equation, which is that level plus trend times the seasonal factor would give us the forecast of demand for period T, which equals F subscript T plus L is equal to the product of estimate of level at T equals 0 plus the time, the trend, plus the estimate of level times estimate of trend. And this whole product or this whole component multiplied by the estimate of seasonal factor for period T. So our enterprise, which is in the business of extracting salt from the mines, उसको process करके वो end user तक पहुंचाना चाह रहा है, would be more than interested in having a collaborative forecast. اگر collaborative forecast ہوگا تو وہ مارکیٹ کے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بیسس کے اوپر ڈیمانڈ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے جو بھی سپلائرز یا اپنے جو بھی پروسیسنگ کے جو پارٹنرز ہیں یا جو بھی اینٹیٹیز ہیں تھرو آؤٹ دا سپلائی چین، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک کولیبریٹو فورکاسٹ کرے گی. اور کولیبریٹو فورکاسٹ کرنے کی وجہ سے وہ ہر سال کے لیے، ہر کوارٹر کے لیے اور ہر پیریڈ کے لیے ایک ڈیمانڈ کی ویلیو کو جنریٹ کر سکتی ہے بیسڈ آن ہسٹوریکل ڈیٹا آف کورس. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس ہسٹوریکل ڈیٹا کو اپنی ایکسل کی ایکسپرٹیز کے ذریعے وائی اور ایکس ایکسس کے اوپر جب گرافیکل طریقے سے دیکھیں گے تو یو کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی اے ٹرینڈ، اور وہ ٹرینڈ اور لیول اور سیزنل فیکٹر کو آپ بہت بہتر طریقے سے پلاٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کے لیے سہولت کے لیے ایک ایسٹیمیٹ لیول اور ٹرینڈ کے کچھ فارمولاز بھی بتائے جا رہے ہیں. یہ وہ فارمولاز ہیں جو شاید آپ کی آرگنائزیشنز میں استعمال ہو رہے ہوں گے، بٹ ان فارمولاز کو شاید کسی اور نام سے یا کسی اور ویریشن کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے اور پروفیشنل طریقے سے اڈاپٹ کیا جا چکا ہوگا. مقصد یہی ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹائم پیریڈس، دی ویریبلز آف انٹرسٹ، اینڈ اوور اینڈ ابو یو شوڈ بی ایبل ٹو کنسٹرکٹ اے ماڈل. کیونکہ ہماری پہلی اور آخری انٹینٹ یہی ہے کہ ہم کسی ایک خاص طریقے سے، ایک خاص میتھڈالوجی سے اپنی جو ڈیمانڈ ہے اس کی ویلیو کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور آپ کے لیے جو ہینڈ آؤٹ اور پاور پوائنٹ سلائڈس اس ماڈیول کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہیں، اس میں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹیکنیک موجود بھی ہے. اینڈ واٹ وی ہیو ڈن از دیٹ وی ہیو ایکچولی آئیڈینٹیفائڈ دی ویلیوز، جس کے ذریعے آپ کالم اے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پیریڈ کو یا ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں، کالم بی میں میں کہتا ہوں کہ میں ڈیمانڈ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں، تو کالم سی میں میں ڈی سیزنلائز ڈیمانڈ کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں. اور اس کے لیے جو فارمولا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی بیسس وہی ایکویژن ہے جو آپ سے پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کی گئی، اور اسی فارمولا کو آپ کاپی کرتے چلے جائیں. وین یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ یو آر ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی اے فائنل ویلیو. وہ فائنل ویلیو آپ کے پاس ایک ہی ریلیشن شپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی ہوگی، رادر اٹ وڈ گیو یو دی اپرچونٹی کہ آپ ڈی سیزنلائز ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ سیزنل فیکٹر کو بھی کیلکولیٹ کر لیں. Now seasonal factor is the ratio between your demand or deseasonalized demand and demand for that particular time period. اور اسی طرح سے آپ پھر estimate کر سکتے ہیں seasonal factors کو. یہ ایک فارمولا ہے، اس فارمولا کو دیکھ لیجئے. S subscript I equals the summation of SJP plus 1. اور اگر آپ غور سے دیکھیں اس فارمولے کی بھی کنسٹرکشن آپ کو ہینڈ آؤٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے دی جا چکی ہے. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے دیٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یور جاب ایز اے سپلائی چین مینیجر فار یور آرگنائزیشن از ٹو کم اپ ود اے ڈیمانڈ فورکاسٹ ویریبل یا ایسی ویلیو
for that variable, جس کو آپ اپنا بیسس بنا کے پلاننگ کے لیے بھی اور اپنی پروفٹیبلٹی کیلکولیشن کے لیے بھی ایسٹیمیٹ کے طور پہ اپنی سینئر مینجمنٹ کو پریزنٹ کر سکیں. تو یہ کافی محنت والا کام لگ رہا ہے, لیکن محنت سے زیادہ ریوارڈنگ کام ہے, بیکاز اف یو آر ایبل ٹو کم اپ اور کم آؤٹ ود اے نمبر وچ از ریفلیکٹو آف یور ڈیمانڈ فورکاسٹنگ ٹیکنیکس ایز ویل ایز یور ڈیمانڈ فورکاسٹنگ میتھڈالوجی. سو اسٹیٹک فورکاسٹنگ کو تو آپ نے دیکھ لیا, اب تھوڑی سی بات اڈیپٹیو فورکاسٹنگ کی بھی ہو جائے. اڈیپٹیو فورکاسٹنگ میں اب آپ کے جو ایسٹیمیٹس ہیں لیول کے لیے, ٹرینڈ کے لیے, سیزنالٹی کے لیے, ان کو ایڈجسٹ آپ کرتے ہیں. یو ایکچولی گو فار ایڈجسٹمنٹ آفٹر ایچ آبزرویشن آف دا ڈیمانڈ, یا آفٹر ایچ ڈیمانڈ آبزرویشن آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی جو ایسٹیمیٹس ہیں ان کو چینج کروں گا. سو ایسٹیمیٹس انکارپوریٹ آل نیو ڈیٹا دیٹ از آبزروڈ. تو یہ نہ صرف اسٹیٹک میتھڈ کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہے, بلکہ شاید اس کے پاس کنٹرول کا ایلیمنٹ جہاں پہ بڑھ رہا ہے وہاں پر ایک اور پرابلم بھی آ رہی ہے. دا پرابلم از دیٹ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو کمپلائی ود دا ریکوائرمنٹس آف دی اڈیپٹیو فورکاسٹنگ, ان ادر ورڈس اگر آپ فورکاسٹنگ ٹیکنیک کو اڈیپٹ نہیں کر پا رہے تو آپ کی فورکاسٹنگ ٹیکنیک پاورفل ہونے کے باوجود پور امپلیمنٹیشن کا شکار ہو کے آپ کی آرگنائزیشن کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اگین اف یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی L subscript T as the estimate of level at the end of period T, or T subscript small t as the estimate of trend at the end of period T, or S subscript T کو آپ estimate of seasonal factor for period T سے represent کرتے ہیں, تو you are in a position to come up with the formula for adaptive forecasting, which is F subscript T is the forecast of demand for period T. یہاں پہ آپ کو ذرا سا ایک پوائنٹ کلیریفائی کرنا ضروری ہے, دیٹ آپ کی جو بھی فورکاسٹ ہوگی وہ جس ٹائم پیریڈ کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اس سے ایک ٹائم پیریڈ کی پیچھے کی بات ہم کریں گے, یا اس سے ارلیئر ٹائم پیریڈ کی بات کریں گے. سو ڈیمانڈ سبسکرپٹ ٹی یا ڈی سبسکرپٹ ٹی از یور ایکچوئل ڈیمانڈ observed in period T, whereas E subscript T is the forecast error or the difference between your F subscript T and D subscript T for the period T. اس کی وجہ سے فارمولا آپ کی جو شکل اختیار کرے گا وہ ہوگا F subscript T plus 1 is equal to the product of entity within brackets L subscript T, which is your estimate of level at the end of period T, plus small l times T subscript T, and this whole thing in the bracket is multiplied to S subscript T plus 1. تو یہ فارمولا جب آپ اڈیپٹیو فورکاسٹنگ کا استعمال کریں گے تو یو وڈ اینڈ اپ فیسنگ اے ویری یونیک سچویشن. وہ یونیک سچویشن کیا ہے کہ آپ کو پہلے کچھ اسٹیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ان اسٹیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ کو ان اسٹیپس کو ریلیجسلی اور ایک میکنائزڈ وے میں فالو کرنا ہوگا, ادروائز یور اڈیپٹیو ٹیکنیک وڈ فیل. فار انسٹنس یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا کانسیپٹ آف انیشلائزیشن. سو واٹ ول یو انیشلائز فرسٹ؟ یو وڈ میک یوز آف اے کانسیپٹ جو آپ شاید اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز میں along with your quantitative skills استعمال بھی کرتے چلے آ رہے ہیں, that you first compute the initial estimates of level L naught, trend T naught and seasonal factors, جو کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ میں 4 سیزنس کو کنسیڈر کر رہا ہوں تو S1, S2, S3, S4 ہو جائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں we are going to consider some other seasonal factors, تو آپ S1 سے لے کے SP تک جا سکتے ہیں. ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے SP رکھا ہوا ہے, بٹ you can use any subscript. اسی طرح سے فورکاسٹ کی جب آپ بات کریں گے تو فورکاسٹ ڈیمانڈ فار پیریڈ T plus 1 یہ ذہن میں رکھ لیجیے. عام طور پہ ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں. ایسٹیمیٹ ایرر وڈ بی فار کمپیوٹنگ دی ایرر E subscript T plus 1 equals F T plus 1 minus demand subscript T plus 1. So how would you calculate estimate error? Depends on the formula جو آپ پہلے سے کیلکولیٹ کر چکے ہیں. F
t plus 1, which is the forecast for time period plus 1 minus the demand d subscript t plus 1, اور ان کا جو ڈفرینس ہوگا اس کو آپ ایرر یا ایرر ریپرزینٹیڈ بائی ای سبسکرپٹ ٹی پلس 1 سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیجیے, سنس یو آر ڈیلنگ ود یور اڈیپٹیو فورکاسٹنگ, you would be made to modify the estimates of level LT plus 1, trend T plus 1 and seasonal factor S subscript T plus P plus 1, اور given error تو آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ E subscript T plus 1 کے اوپر آپ کیلکولیٹ کریں گے. اب یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. اب جو ویریشنز ہیں وہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. اگر آپ موونگ ایوریج کیلکولیٹ کرنا چاہیں ایکسل کے ذریعے تو ماشاء اللہ سے آپ کر سکتے ہیں, بیکاز یو ہیو آلریڈی لرن دیٹ ان یور کوانٹیٹیو انالیسس کلاس ایز ویل ایز ان یور ادر کلاسز. اور آپ اس کے ذریعے سسٹمیٹک کمپوننٹ کی جو بھی ڈیمانڈ کی لیول سے ریلیٹڈ ریلیشن شپ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ایک ویلیو آبزرو کر سکتے ہیں. سوال وہی ہے جو آپ نے کچھ دیر پہلے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ویئر آر یو گوئنگ ٹو یوز یور موونگ ایوریج, کہاں پہ آپ ویٹڈ ایوریج کو استعمال کریں گے, کہاں پہ آپ جا کر سمپل ایکسپونینشیل اسموتھنگ کو استعمال کریں گے, کہاں پر آپ ہولٹس ماڈل کو استعمال کریں گے, کہاں پر جا کے آپ ونٹرز ماڈل کو استعمال کریں گے. وہ سارے آپ کے سامنے پیرامیٹرز موجود ہیں. آپ کے ہینڈ آؤٹس میں اور آپ کی پاور پوائنٹ سلائڈس میں سالوڈ ایگزامپلس دیے گئے ہیں. وہ سالوڈ ایگزامپلس میں کچھ سیلس کی انٹریز آپ تک پریزنٹ نہیں کی گئیں. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے, سو دیٹ وین یو آر ایکچولی ورکنگ آن یور اسائنمنٹ اور یو آر ورکنگ آن دا لیکچر پارٹ, آپ خود سے وہ ویلیوز کیلکولیٹ کیجئے اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی ویلیوز کیا آپ کے پاس جو ہینڈ آؤٹ ہے اس کے ساتھ میچ کر رہی ہیں یا نہیں. اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجیے دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود یور adaptive forecasting techniques, do not mix the variations of these techniques. Yani, in other words, if you are dealing with your Holtz model, do not jump to the idea which is being reflective of the Winters model. کہ اگر سیزنالٹی بھی افیکٹ ہو رہی ہے یا لیول اور ٹرینڈ بھی افیکٹ ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا ماڈل استعمال کرنا ہے. اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے بات کہ وین یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین انالیسس اینڈ سے یو آر ورکنگ ایز اے سپلائی چین مینیجر, تو آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان دا ریٹیل انڈسٹری وہ چاروں کی چاروں نہیں بلکہ اسٹیٹک ٹیکنیکس کو بھی استعمال کروا لیتی ہیں. پھر یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنی مقصود ہے دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود یور various techniques, the idea is to convey a meaningful message to the senior management. اگر آپ سینئر مینجمنٹ کو کوئی میننگ فل میسج نہیں کنوے کر رہے اپنی ٹیکنیکس کے استعمال کرتے ہوئے تو دیر از اے فلا دیٹ آپ نے شاید اپنی ٹیکنیک کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے باوجود ان ٹیکنیکس کی جو آؤٹ پٹ تھی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ کی. جی ہاں, میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود یور فورکاسٹڈ ویریبل دیر از اے کنٹرولنگ ایلیمنٹ اٹیچ ٹو اٹ وچ وی کال دی فورکاسٹ ایرر. اور فورکاسٹ ایرر کا جو فارمولا آپ نے کچھ دیر پہلے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, دا ڈفرنس بٹوین دی فورکاسٹڈ ویلیو اینڈ دا ایکچوئل ویلیو, اس کے بیسس کے اوپر آپ مین اسکوائر ایرر MSE اس کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, آپ مین ایبسولوٹ پرسنٹیج ایرر کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور مین ایبسولوٹ ڈیویشن کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے ایک فارمولا شیٹ دے دی گئی ہے. اس فارمولا شیٹ کے اوپر آپ یہ سارے کے سارے میجرز آف فورکاسٹ ایرر دیکھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ میں بائسنس جو آئیڈینٹیفائی کی جا رہی ہے اس کے ذریعے ان کو ٹریکنگ سگنل کے ذریعے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے فارمولاز آپ پہلے سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اور آپ ان کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسپرٹیز بھی حاصل کر چکے ہیں. بٹ the only point that I would like you to make a note of is that when you're dealing with your Microsoft Excel, there is a possibility that you may overlook the use of the solver application جو ہم شاید پہلے بھی ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. solver application کے ذریعے آپ بیسٹ اسموتھنگ کانسٹنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں.
اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ جب کبھی فورکاسٹنگ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں تو چاہے موونگ ایوریج ہو یا سمپل ایکسپونینشیل اسموتھنگ ہو، آپ کے پاس کچھ ویلیوز آتی ہیں جن کو ہم اپنے مختلف ٹرمینالوجی کے ذریعے آپ تک پہنچاتے بھی رہے ہیں اور آپ ان کو بہتر طریقے سے سمجھتے بھی رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ الفا، بیٹا اینڈ گیما. الفا ریپرزینٹس دا اسموتھنگ کانسٹنٹ. بیٹا ریپرزینٹس واٹ؟ بیٹا جو ہے وہ ٹرینڈ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور جو گیما ہوگا وہ آپ کی سیزنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں آپ جب تک سے کنسیڈر نہیں کریں گے آپ اپنی ڈیمانڈ کی انالیسس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. سو ہمارے پاس جو ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یا جو امپورٹنٹ ماڈیول ہے وہ بہت مختصر سا ہے بٹ ہے بہت امپورٹنٹ، وہ ہے ہاؤ ٹو اینالائز ڈیمانڈ. سو فورکاسٹ ایرر میجرز دا رینڈم کمپوننٹ آف دا ڈیمانڈ. اور اگر آپ اسے نظر انداز کریں گے تو آپ کی جو ڈیمانڈ فورکاسٹ ہوگی وہ ایک غلط ویلیو کے ساتھ آپ کی ساری ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کو متاثر کرے گی، اور آپ کی آرگنائزیشن اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. سو جب آپ ڈیمانڈ کو اینالائز کریں گے تو آپ کو مین ایبسولوٹ ڈیویشن ایز ویل ایز مین ایبسولوٹ پرسنٹیج ایرر کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ وہی ہے دیٹ اف یو آر گوئنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دا بائس، یا آپ اس بائس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے باوجود اگر اگنور کر دیتے ہیں تو یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول یور ڈیمانڈ فورکاسٹ. جو بھی آپ نے ٹیکنیک استعمال کی وہ اپنی امپلیمنٹیشن میں فیل ہو جائے گی. یہاں پہ آپ کی خدمت میں دو اہم باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود رول آف آئی ٹی ان فورکاسٹنگ یو وڈ آلویز بی میکنگ یوز آف دا کانسیپٹ آف the changes in the demand of your product, or how quickly the demand for your product changes in the marketplace. So when you are dealing with your role of IT in forecasting, you should not forget that most of the organizations best use the concept of demand planning. اگر وہ ڈیمانڈ پلاننگ کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو فورکاسٹنگ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپنی فادیت کھو بیٹھتا ہے. اسی طرح سے جب آپ رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو فورکاسٹنگ تو آپ کو وہ تمام کامن فیکٹرز نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، چاہے وہ لانگ لیڈ ٹائم کے ہوں، شارٹ پروڈکٹ لائف کے ہوں، یا فیو کسٹمرز یا مارکیٹنگ سے جو ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے کہ آپ کی مارکیٹ سیگمنٹیشن میں جو آپ کے پروڈکٹ کی اٹریکٹیونیس ہے وہ اگر ریڈیوس ہو رہی ہے، یا ڈیمانڈ جو ہے اسے آپ اگر لمپی ڈیمانڈ میں نہیں ہینڈل کر پا رہے تو دیر از اے پاسبلٹی that your whole process of forecasting would be unable to fulfill its basic requirement. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ نے بے شک ایررز جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے فورکاسٹنگ میں ان کو کنٹرول بھی کر لیا، بٹ جو بیسک رسک تھا اور اس کے ریلیٹڈ جو رسک میٹیگیشن اسٹریٹجیز تھیں ان کو آپ نے نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی سپلائی چین کی جو ریسپانسونیس ہے یا جو آپ کے پروڈکٹ کی اٹریکٹیونیس ہے فار دا کسٹمر وہ compromise ہو گئی. So whenever you are dealing with forecasting in practice, remember this that the key word is collaboration. اگر آپ نے فورکاسٹ بنانے کے دوران collaboration کا کانسیپٹ نظر انداز کر دیا، in other words آپ کسی بھی انٹرفیس کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ نہ کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، تو your data would be non-representative of the true situation. اور آپ کو جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ گئے تھے کسی انٹرفیس کے پاس ڈیمانڈ کا ویریبل حاصل کرنے کے لیے، اور وہ آپ کو سیلز کا ڈیٹا یا سیلز ویریبل کی ساری انفارمیشن پرووائڈ کر دیتے، جس کی وجہ سے آپ کی ساری جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. سو ان لیکچر نمبر 24 and 25 یو ڈیولپڈ این انڈرسٹینڈنگ آف دا رول آف فورکاسٹنگ فار بوتھ دی انٹرپرائز اینڈ دا سپلائی چین. You identified the components of a demand forecast and you were able to forecast or make use of forecasting techniques جس کے ذریعے آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے کچھ آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی جو کیے تھے ان کو پراپر طریقے سے کیپچر کر لیا. اینڈ فائنلی یو آلسو ڈیولپڈ دی
basic and the most important managerial decision making, which was to analyze the demand. کیونکہ آپ کے پاس جو آپ کے ٹیکنیکل انٹرفیسز ہوتے ہیں وہ انفارمیشن تو لے کے آ جاتے ہیں, لیکن جو انالیسز والی جو ایبلٹی ہے وہ آپ ایز اے سپلائی چین مینیجر اسی وقت ایکسرسائز کر سکتے ہیں جب آپ کو وہ تمام کے تمام ٹیکنیکس کی ان پٹس, آؤٹ پٹس اور لمیٹیشنس کا پتہ ہو. تھینک یو ویری مچ فار یور ایکٹیو لسننگ, اینڈ ہوپ فلی ان آور نیکسٹ لیکچر وی وڈ cover the concept of aggregate planning. Khuda Hafiz.